बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, जैसा कि आपने टाइटल से भी देख लिया है और थंबनेल भी आपके पास था, ये बेसिकली एक सीरीज़ है जिसका जो है वो इफ्तिताह और आगाज़ हम करने जा रहे हैं मिर्ज़ा साहब और कलम के नाम से, यानी पेन। तसानीफ़ का ज़माना था, किताबत का ज़माना था, कुतुब का, प्रिंटिंग का ज़माना था, प्रिंट मीडिया का। और जंग-ए-आज़ादी के बाद जो है वो 1857 के बाद एक तसानीफ़ का एक समुंदर है गोया उमड़ आया बर्रे-सगीर के अंदर। और फिर जो रत्बो याबिस है वो इकट्ठा किया गया। मिर्ज़ा साहब चूँकि खुद को सुल्तानुल कलम कहते थे, यानी कलम का सरदार, किंग, बादशाह, बेताज शहंशाह। सो इस एतबार से मैंने सोचा कि इस क्यों ना इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जाए। 3-4 नुकात हैं इब्तदाई जो कि बड़े अहम हैं, मरकज़ी, उन पर मैं गुफ्तगू करूँगा। मगर उससे पहले जैसा कि हम बताया करते हैं कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट और ऑडियो कर सकते हैं। हम ज़ैतून एफ़एम फैमिली के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं या पर्सनल राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिर्ज़ा साहब आज बक़ायदे हयात हमारे सामने मौजूद नहीं हैं। इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं जिस तरह हर एक इंसान को करना है। मिर्ज़ा साहब की तसानीफ़, कुतुब और उनकी जो लिखी पढ़ी चीज़ें हैं, वही हमारे सामने मौजूद हैं। उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम परख सकते हैं कि आया जो शख्स था, ये अपने दावे में सच्चा था या नहीं था। जैसे आज हमारे सामने कुरान है, यानी दीन इस्लाम की हक्कानियत को या दीन इस्लाम के बुतलान को अगर किसी ने साबित करना है, तो वो इसी बुनियाद के ऊपर कर सकता है कि आया ये जो लिखी हुई किताब है, ये किसी इंसानी मिलावट का शिकार तो नहीं है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बुनियाद से मैंने चुना कि इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, मिर्ज़ा साहब और कलम। इस मौज़ू की पहली आज किस्त है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो अरबी अगलात हैं, अरबिक ग्रामेटिकल एरर्स हैं, लिंग्विस्टिक एरर्स हैं, उन पर रोशनी डालें। उससे पहले 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस मौज़ू को मिर्ज़ा साहब और कलम के मौज़ू को चुना क्यों? और सुल्तानुल कलम जो है, इस टाइटल के हवाले से इसके पीछे वजह क्या है? इस हवाले से मैं 2 हवाले आपको दिखाता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि ये मौज़ू आम मौज़ू नहीं है और इसकी ज़रूरत किस एतबार से है कि इसको ख़ालिसतन अदबी और तहकीकी तौर पर, यानी एक लिटरेचर का टॉपिक समझा जाए और एक एकेडमिक टॉपिक समझा जाए और इसी तरीके से लिंग्विस्टिक और ग्रामर का जो है इसको उस एस्पेक्ट में देखा जाए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हवाला है जिसमें मिर्ज़ा साहब क्लेम करते हैं, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 4 है, सफ़ा 399। उसमें मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंप्लीट इबारत देख सकें। मिर्ज़ा साहब को इल्हाम होता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो इमाम जो आने वाला है वो सुल्तानुल कलम होगा, यानी अपने बारे में कह रहे हैं, मुझे इल्हाम हो। और उसका कलम जो है वो ज़ुल्फ़कार का काम देगी। यानी उसकी जो कलम है, ज़ुल्फ़कार हज़रत अली की तलवार थी। ऊपर लिखा भी है कि जब ज़ुल्फ़कार अली कर्रमल्लाहु वजहहू के हाथ में थी, मगर खुदा तआला फिर ज़ुल्फ़कार को उस इमाम को दे देगा। यानी ये ज़ुल्फ़कार जो है, जो मिर्ज़ा साहब का कलम है, ये ज़ुल्फ़कार है। यदे बैज़ा के बाऊता बिंदा, बाज़ बा ज़ुल्फ़कार मी बिनम। ये शेर भी ऊपर फ़ारसी में उन्होंने लिखा है कि ये उसके हाथ में आ जाएगा चमकदार ज़ुल्फ़कार जो है। तो मिर्ज़ा साहब खुद को सुल्तानुल कलम और अपने कलम को ज़ुल्फ़कार कहते थे। यानी हकीकत ये है कि मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐसी चीज़ इस्लामी शिआर में से, इस्लामिक सिंबल्स में से कोई नहीं छोड़ी, जिस पर अपना नज़ला ना गिराया हो। तो ज़ुल्फ़कार पर भी कब्ज़ा जो है मिर्ज़ा साहब ने कर लिया। तो खुद को कहते हैं कि सुल्तानुल कलम। दूसरा हवाला मैं दिखाता हूँ, मगर दूसरे पॉइंट को वज़ाहत करेंगे। सुल्तानुल कलम टाइटल की रीज़न क्या है? यानी इसके पीछे कोई 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 तसनीफ़ी, कोई अदबी, कोई खिदमत है, कोई काम है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा साहब को सुल्तानुल कलम माना जाए या जाना जाए। मैं चूँकि आज मिर्ज़ा साहब को ख़ालिसतन अदबी और तहरीरी और तसनीफ़ी और किताबत के पस मंज़र में, पेश मंज़र में समझने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए अक़ायद, फ़िक़्ह, फ़ुरूआत और दीगर जो इख्तिलाफ़ात और तज़ादात हैं, रवायती किस्म के, वो ज़ेर बहस ना आएँगे। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बाज़ औक़ात दूसरे पैराए में देखते हैं, जो कि ज़्यादातर 420 के तनाज़ुर में देखा जाता है या फ्रॉड के तनाज़ुर में देखा जाता है। मगर यहाँ अदबी और तसनीफ़ी और तहरीरी ख़यानत और उन अगलात के तौर पर देखा जाएगा कि किसी आम मुसन्निफ़ और किसी आम ऑथर और राइटर के तनाज़ुर में भी ये इस किस्म के अगलात आया पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। और अ, कजा के आप उन तसानीफ़ को मिन जानिबिल्लाह मानें और अल्लाह की ताईद और नुसरत के तहत मानें।
مرزا صاحب نے، سب لوگ جانتے ہیں، براہین احمدیہ کے لیے جو اشتہار شائع کیا اس میں 50 مجلد جو ہیں، 50 والیوم، 50 والیومز کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، مگر سب لوگ جانتے ہیں کہ 5 پر ترخا دیا، پیسے 50 کے لیے مگر دی 5۔ کیا اس وجہ سے سلطان القلم کہتے ہیں؟ میرا سوال ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کو سلطان القلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تصنیفیں لکھی تھی انہوں نے، لائک 84 80 پلس تصانیف، اور ان کی کتابوں کو جو جمع کیا گیا تو 23 والیومز بنے روحانی خزائن کے نام سے، اس وجہ سے سلطان القلم کہتے ہیں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ احمدی دوستوں کہ اگر تصانیف کی تعداد اور کثرت اس بنیاد کے اوپر سلطان القلم کہنا ہے، تو آج سے کئی سال پہلے، بلکہ کئی 100 سال پہلے، کہ جب کہ چھاپا خانہ بھی اس طریقے سے نہیں تھا، تو چشم فلک نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 600 700 کتابوں، یعنی 600 600 700 بکس پلس کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو مجدد بھی مانتے ہیں خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آن جہانی، سلطان القلم صاحب۔ ان کا نام ہے ابن تیمیہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، 728 کے متوفہ۔ ان کی کتابوں کی تعداد جو جمع کی گئی ہے وہ 600 پلس ہے، اور کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے ابن قیم الجوزیہ جو ان کے شاگرد رشید ہیں، تلمیذ عزیز ہیں، جو کہ پس زنداں بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب ان کا جنازہ اٹھایا تو ابن قیم الجوزیہ ساتھ تھے، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 778 کے متوفہ ہیں۔ تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی 500 سے کم نہیں ہیں، 500 سے کم نہیں ہیں۔ چلیں، کچھ لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں لکھی ہیں نہیں، منسوب کر دیں، یہ وہ، یہ ساری چیز۔ ابھی ہمارے ریسنٹ شخصیت زندہ ہے، ابھی کینیڈا کے اندر ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب حافظ اللہ تعالی۔ 700 سے زیادہ کتابیں ان کی چھپ کر پبلش ہو چکی ہوئی ہیں، اور 300 ابھی انڈر پروسیس ہیں، پائپ لائن میں ہیں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ادارہ وہ چلا رہے ہیں، زندہ ہے۔ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ سلطان القلم ٹائٹل دینے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، تیسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ تعلیم آج سے پہلے نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو تعلیم دی ہے وہ معجون مرکب ہے، چون چون کا مربع ہے۔ وفات عیسیٰ جو ہے وہ لے لی سر سید احمد خان سے، اور جو جہان کی اسرائیلیات کٹھی کر لی، بعض روایتیں اہل تشیع کی لے لی، بعض خود گھڑ لی، بعض ہندوؤں کی کتابوں سے لی، بعض سکھوں کی کتابوں سے لی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سلطان القلم کس بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ مگر بالفرض سلطان القلم ماننے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو دوسرا جو حوالہ ہے اس حوالے سے وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں مرزا صاحب کے کلام کو اور قلم کو جو ہے وہ سمجھا کے اس کو ہی موضوع سخن بنایا جائے۔ یہ آپ کے سامنے مرزا صاحب کی آخری کتب میں سے ایک کتاب ہے، حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 107 اور 106۔ پیچھے لکھا ہے احمد فازت الرحمت علی شفتیک، احمد رحمت پھیل گئی ہے، جاری ہو گئی ہے، شفتیک تیرے دونوں ہونٹوں کے درمیان، یعنی تیری زبان اور تیرے منہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ رحمت جاری ہو گئی۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کلام افصحت من لدن رب کریم، کہ تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، آیات بارکتن مبارکتن اور محکمتن، یہ اللہ کی وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو رب کریم اور عزیز کی طرف سے ہیں۔ مگر مرزا صاحب نے کہا کہ میرا کلام بھی ایسا ہے، تو ہم نے سوچا چلو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی پوائنٹ کے بعد مختصر کرتے ہوئے ہم لے کر چلتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف، جو کہ میرا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین، آج چونکہ پہلی قسط ہے تو میں نے سوچا کہ میں عربک گرامر کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے غلطیاں کی ہیں اس کی طرف نشاندہی کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب جاؤں تو بالخصوص میں اپنی عاجزی اور انکساری کا بصد فخر یہ اعتراف کرتا ہوں، یعنی اپنی عاجزی اور انکساری کا فخر سے اعتراف کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامل، مکمل، اکمل ذات صرف ایک ہی ہستی کی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے علاوہ جتنی شخصیات انبیاء کے علاوہ بات کر، یقیناً وہ غلطیوں سے پاک نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کوئی علامہ، کو مولانا، کو مفتی، کو اسکالر، کو عربک کا نہیں ہوں۔ کوشش کی کہ دین کو سمجھیں، اور اس حوالے سے جو اپنی کوشش اور کاوش ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے، اور ایک تبادلہ خیال ہے اور تبادلہ علم ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک جیسا کہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 4 بڑے فقہا میں سے ایک بڑے امام ہیں مدینہ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ علم جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اگر یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا تو جوہر اور دھدل بن جائے گا۔ یہ تعفن زدہ
جو ہے وہ ماحول کریٹ کرے گا، مگر اگر علم جو ہے وہ فلو میں رہے گا، سیرابی کرے گا، بہائے گا چیزوں کو، تو وہ پھیلتا چلا جائے گا اور ہریالی اور جو ہے نا وہ ہر طرف جو ہے گرینری ہوگی. تو اس لیے علم جو ہے مختصر بھی ہو ناقص بھی ہو، اس کو آگے پہنچانا چاہیے، کیونکہ پھر تبادلے کی شکل میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہے. بہرحال ابتداءً تمہیداً اور ایک جملہ معترضہ کے طور پر اپنا اعتراف کرنا میں ضروری سمجھتا تھا کہ میرے پاس اس بارے میں مکمل علم نہیں ہے، مگر جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی دوست جو عربک سے واقف ہے وہ اس حوالے سے کوئی اعتراض، کوئی تنقید، کوئی اصلاح رکھنا چاہتا ہے تو ضرور میں لنک ابھی وائرل کر دیتا ہوں. کو دوست احباب اور بھی شامل ہونا چاہے تو وہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہی شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اپنی نجی زندگی میں سے، میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، مگر اپنی نجی زندگی کی جو مصروفیت ہے، ظاہری بات ہے محنت مزدوری پیٹ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے پتھر توڑ کے، تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لنک ناظرین میں نے وائرل کر دیا ہے اس حوالے سے، تو کوئی سمجھے کہ میری اصلاح کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کرے. دیکھیں جی، مرزا صاحب کی جو تصانیف ہیں جن میں ہم عربک کو فوکس کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم ان میں غوطہ زن ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عربک گرامر یا عربی لغت کی بنیاد کیا ہے. عربی لغت یا عربک لینگویج جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر دو علوم کے اوپر کھڑی ہے. نمبر 1 علم النحو اور نمبر 2 علم الصرف. نحو اور صرف کا فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتے کہ نحو اور صرف کا فرق کیا ہے. آسان لفظوں میں کوشش کروں گا سمجھاؤ. نحو کہتے ہیں جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے آیا ہے، جو کنٹینٹ آپ کے سامنے آیا ہے، جو مواد آپ کے سامنے آیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے اور وہ کیوں پڑھنا ہے، یہ بتاتا ہے علم النحو. یعنی جو عربی متن آپ کے سامنے آیا ہے یا جو آپ کہنے جا رہے ہیں، اس کو کیوں کیسے کہنا ہے اور اس کیوں کہنا ہے. ایسا مثال کے طور پر الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب الحمدو پر جو پیش پڑی ہے، یہ الحمدو پر پیش کیوں پڑی ہے، پھر اس کو سنگل کیوں پڑا ہے، ڈبل کیوں نہیں پڑا، یعنی الحمدن کیوں نہیں پڑا، الحمدو کیوں پڑا ہے، یہ بتاتا ہے علم النحو. ٹھیک ہو گیا جی. علم الصرف کہتے ہیں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، جو فعل استعمال کیے گئے ہیں، جو وربز استعمال کیے گئے ہیں، افعال یا فاعل اور مفعول، جو کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے انگلش ٹرم کے اندر، وہ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ جس شکل کے اندر ہیں اس شکل کے اندر کیوں ہے. یعنی علم النحو ایز اے ہول سینٹینس کو، اسٹرکچر کو لیتا ہے اور اس میکنزم کو لیتا ہے جس طریقے سے عربک لکھی جائے گی، جس کو ٹپیکل ٹرم جو عربک گرامر کی استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعراب. اعراب کہتے ہیں. اچھا، تو علم الصرف کیا کرتا ہے؟ علم الصرف جیسے صرف یصرف و تصریف سے نکلا، پھیرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے، چیزوں کو ٹرانسفر کرنا، شفٹ کرنا، چیزوں کو گھمانا. تو علم الصرف کیا کرتا ہے کہ جو افعال، جو فعل، جو فاعل اور جو مفعول، یعنی جو ٹپیکل ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں صیغے عربی گرامر کا. تو جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں وہ اس شکل میں کیوں ہیں اور وہ صیغہ کون سا ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں علم الصرف، یعنی جز پر بحث کرنا. اچھا، یہ ایک دوست نے لکھا ہے نحو میں کلمے کے آخر سے بحث ہوتی ہے. ویری گڈ، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اچھی ڈیفینیشن انہوں نے پیش کی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ کلمے کے آخر سے بالکل بحث ہوتی ہے، مگر بعض اوقات کلمے کا آخر محل کے اعتبار سے کچھ اور ہوتا ہے. پر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع علم النحو نہیں. باقی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ بات آپ کی ماشاءاللہ. میرے دوست حقائق احمدیت نام کا چینل ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت، یہاں سے کمنٹ ان کا آیا، تو انہوں نے اچھی بات کی ماشاءاللہ. بالکل، نحو جو ہے وہ آخری جو حرف ہے، یعنی آخری جو جگہ ہوتی ہے اس سے بحث کرتا ہے، اور علم الصرف جو ہے وہ پورے حرف کے اوپر بحث کرتا ہے. آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ. تو میں آپ کے سامنے آج جو اغلاط عربی گرامر کی رکھنے جا رہا ہوں مرزا صاحب کی، وہ دونوں موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی علم النحو سے بھی ہیں اور علم الصرف سے بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. اچھا، اس کے بعد جو دوسری بات اس حوالے سے کہ عربک گرامر کی جو ہم مسٹیکس نکالنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ آج ہم عربک گرامر کے حوالے سے جو بات کرنے لگے ہیں اس میں 3 قسم کی عبارتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. 3 قسم کی بنیادی طور پر.
کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو مرزا صاحب کا ٹپیکل جو الہام ہے جس کو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ الہام ہے، ویسے تو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میری جتنی کتب سلطان القلم سے نکلی ہیں تو وہ یقیناً الہامی ہوں گی. باقی یہ مرزائی بھی مانتے ہیں، یاد رکھیں مرزائی بھی اور احمدی بھی یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا قلم بھی خطا کر سکتا ہے، اور خود مرزا صاحب نے اپنی کتب کے اندر یہ کہا ہے، زیر بحث نہیں ہے، مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں نے میرے علم میں ارتقا ہوا ہے تحقیق کے بعد. خود جو سب سے بڑا ٹاپک ہے ان کا یسوع مسیح کی جو قبر انہوں نے جس طریقے سے شفٹ کیا ادھر سے ادھر، تو وہ بھی تحقیقی obviously وہ کہتے ہیں. اچھا، تو دوسری بات اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مرزا صاحب نے خود جن عبارتوں کو الہام میں رکھا ہے اس کو ہم جج کریں یا دیکھیں علم النحو اور صرف کے قانون کے مطابق. اور دوسری وہ عبارتیں ہیں کہ جن کو مرزا صاحب نے چیلنج کے طور پر پیش کیا. کچھ کتابیں تھیں جن کو مرزا صاحب نے چیلنج کے طور پر پیش کیا تھا. اچھا، یہ ایک منٹ، میرے دوست ایک آئے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا صرف سننا چاہ رہے ہیں فی الحال؟ کیونکہ میں آپ کو لے لوں. جی میرے پیارے بھائی گل باران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، میں بہت شروع سے سر آپ کا چینل میں دیکھ رہا ہوں سر، میں آپ کو جزاک بہت مداح ہوں آپ کا اور یہ جزاک شیخ صاحب کا سر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ آمین. بہت عظیم کام کر رہے ہیں سر. بس میں صرف آج یہی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بس میں آپ کی ٹھیک باتیں سنوں گا. اللہ آپ کو ٹھیک جزائے خیر دے سر. تھینک یو. جو ویلکم. ماشاءاللہ گل باران بھائی تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ قبول فرما. گل باران بڑا پیارا نام ہے جی. باران کہتے ہیں فارسی میں بارش کو، گل کہتے ہیں پھول کو. گل باران یعنی پھولوں کی بارش ہیں. کیا بات ہے، کیا نام تھا ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. اپنے نام کی طرح انہوں نے پھول نشاور کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا دوستو، بغیر کسی تاخیر کے اب چلتے ہیں تو الہام اور دوسرے جو چیلنجز مرزا صاحب نے رکھے ان کو لے کر چلتے. تو توجہ رہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک حوالہ ہے جی، تذکرہ. یہ انگلش کے اندر ہے، اردو کے اندر بھی ہے. یہ آپ کو الاسلام.org کے اوپر مل جائے گی پی ڈی ایف فارم کے اندر. اس میں مرزا صاحب نے کچھ الہامات کیے ہیں جو عربک کے اندر ہے. ان سے ہم دو الہامات جو ہیں چنتے ہیں دیگ میں سے دو دانے چیک کرنے کے لیے. اچھا ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو اعتراضات میں کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی قادیانی مرزائی احمدی دوست ان کے جواب دینا چاہے تو وہ جواب دے، میں اس کے جواب الجواب بھی انشاءاللہ دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس پر ہم مزید بات کر سکتے ہیں. اچھا جی، پہلا الہام لیتے ہیں جی ہم مرزا صاحب کا. 1902 میں آیا تو یقیناً نبوت کا دعویٰ کر چکے ہوئے تھے، تو یعنی نبی صاحب کا یہ الہام ہے. تو کہتے ہیں لولا الاکرام لہلک المقام. یہ پوری آگے عبارت چلتی ہے کہ لولا الاکرام، نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ میں نے باکس میں ڈالا ہے اس کو، عربی کو. 1902 میں آیا اور یہ حکم میں چھپا ہوا ہے 15 پیج کے اوپر. اس کا 601 نمبر یہ الہام ہے تذکرہ کے اندر. تو اس کی عربک کا ترجمہ انہوں نے کیا had it not been out of regard for you. بس مجھے اتنا چاہیے، آگے جو دوست پڑھنے سے پڑھ سکتے ہیں. تو ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے کہ اگر تمہارا تعلق اور تمہارا وجود اور تمہارا احترام نہ ہوتا تو ہم اس شہر اس بستی کو ہلاک کر دیتے. تو ہم اس بستی کو اس شہر کو ہلاک کر دیتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ترجمہ بھی غلطی کیا ہے جس نے کیا ہے، مگر ہم ابھی عربی کے اوپر آئیں گے. یہ ترجمہ غلط کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لولا الاکرام کے اندر کاف کی طرف مضاف ہی نہیں ہے. لولا الاکرام کے اندر کاف کی طرف وہ مضاف ہی نہیں ہے جس ضمیر کی طرف جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یو. اچھا، تو یہ ترجمہ غلط ہے. مگر یہاں پر عربک ایرر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لولا الاکرام، اکرام کے اوپر الف لام آیا. اچھا جی، ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا. اچھا، تو یہ جو ہے اکرام کے اوپر الف لام آیا ہے. الف لام جب آ گیا ہے تو ظاہری بات ہے یہ مضاف نہیں ہو سکتا کسی کی طرف، اور جب مضاف نہیں ہو سکتا تو اس کے ترجمے میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور مصدر بیان کر کے، یعنی اکرام جو ہے یہ باب افعال سے مصدر ہے. اکرم یکرم اکرام باب افعال سے مصدر ہے. مصدر کے معنی میں ضمیر داخل کرنا یہ اصولاً غلط ہے معنی میں. تو یہاں یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تیرا احترام اور تیرا وقار اور تیری عزت نہ ہوتی تو میں اس مقام کو، اس شہر بستی کو ہلاک کر دیتا. اچھا، اس ترجمے کو کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ الاکرام کے بعد کاف ضمیر مانی جائے،
مگر وہ مانی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا اور یہاں اکرام کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اکرام کا مان بھی لیا جائے تو بھی ترجمہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرم یکرم اکرام جو ہے یہ باب متعدی ہے، یعنی صرف کے اعتبار سے اس کے معنی کے اندر مفعول کا تقاضا ہوتا ہے. فاعل کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، مفعول کا بھی ہوتا ہے. تو لولا الاکرام کا ہوگا کہ نہ ہوتا تیرا احترام کرنا. یہ ترجمہ نحوی اعتبار سے بھی اور لغوی اعتبار سے بھی غلط ہے. یعنی یہ ترجمہ اس کا کرنا کہ نہ ہوتا تیرا اکرام یا نہ ہوتا تیرا احترام کرنا، تو یہ لغوی اعتبار سے غلط ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو مرزا صاحب نے اوور فصاحت اور بلاغت کی طرف جو ہے نا جمپ مار دی ہے معذرت کے ساتھ. یعنی اگر اکرامہ کا بھی لکھ لیتے تو پھر ایک طرح سے عبارت ٹھیک ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے وہ نہیں لکھا. اور اگر اکرامہ کا مان بھی لیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم اس ضمیر کو مصدر کی طرف مضاف کر رہے ہیں جو اپنے معنی دینے کے اندر نامکمل ہے. یعنی اکرام کا تیرے اکرام کرنے نے، یعنی تیری عزت کرنے نے، تو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ اکرامہ جو فعل متعدی ہے اس کا فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. یہ بہت سے سوالات اس حوالے سے اٹھ سکتے ہیں، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. دوسرا الہام ہم لیتے ہیں، یہ بھی مرزا صاحب کا الہام ہے. تو یہ پہلی جو غلطی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو آپ صرف کی غلطی سمجھ سکتے ہیں. ابھی ہم دوسری جو آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ضمیر مرجع کی جو ہے یہ نحو کی غلطی ہے، علم النحو کی. یہ الہام تذکرہ میں آپ کو پیج 81 جو انگلش کر رہے اور یہ 1883 کے اندر ہوا ہے، یعنی پرانا الہام. اچھا جی، وہ کہتے ہیں انی رادم من کا، کہ بے شک میں تجھ سے راضی ہوں. انی رافع کا الیہ، بے شک میں تجھے اٹھانے والا ہوں. الارض والسماء معک کما ہوا معیہ، اب ہوا میں نے نیچے بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسے وہ میرے ساتھ ہیں. اب زمین و آسمان دو چیزیں ہیں. ضمیر جس کا مرجع ہوتی ہے اگر وہ مذکر ہو تو ضمیر بھی مذکر ہوتی ہے، وہ مؤنث ہو تو ضمیر بھی مؤنث ہوتی ہے. یعنی اگر وہ فیمنن ہے تو ضمیر بھی فیمنن ہوگی. اگر پیچھے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ میسکلن ہے تو ضمیر بھی میسکلن ہوگی. اگر وہ سنگولر ہے تو ضمیر بھی سنگولر ہوگی. اگر وہ ڈوئل ہے تو ضمیر بھی ڈوئل ہوگی. اگر پلورل ہے تو ضمیر بھی پلورل ہوگی. یہاں پر السماء اور ارض جو ہے یہ ڈوئل ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر تسنیہ کا صیغہ بھی ہے. تسنیہ صیغہ کہتے ہیں دو کو کہتے ہیں، اور جمع بھی آتا ہے. یعنی تین قسم کے صیغے عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، واحد، تسنیہ اور جمع، جس کو مفرد، تسنیہ اور جمع بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ارض اور سما جو ہیں یہ تسنیہ تھے، ڈوئل تھے، دو تھے، مگر ضمیر یہاں پر کون سی لے کے ہیں؟ کما ہوا معیہ. اب ہوا لوٹ رہا ہے ارض اور سما کی طرف، اس کو ہونا چاہیے تھا کما ہما معیہ، جیسے وہ دونوں میرے ساتھ ہیں. مگر یہاں پر ہوا ایک ضمیر لٹائی مذکر کی، تسنیہ کی نہیں لٹائی، جو کہ عربک گرامر کے اعتبار سے غلط ہے، نحو کے اعتبار سے. اس پر کئی قادیانیوں نے کتب کے اندر جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، مگر میں ذکر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک احمدی حضرات اس کا کوئی ریفیوٹ نہیں کریں گے تو میں اس کے اوپر جواب الجواب نہیں دوں گا. ابھی اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ ایک اعتراض ہے، اگر اس کا جواب کو دینے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ بفضل اللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی. مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد 18، بڑا امپورٹنٹ حوالہ جی. یہ بھی صرف کی غلطی ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہوا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. اس کو ذرا آپ دیکھیں، اعجاز المسیح. اور یہ یاد رکھیں کہ اعجاز المسیح عام کتاب نہیں ہے. اعجاز المسیح جو ہے، اعجاز المسیح یہ ایک چیلنج تھا مرزا صاحب نے اپنے اعتبار سے کہ یہ میرا اعجاز ہے، میری فصاحت اور بلاغت کی ایک علامت ہے. اچھا جی، روحانی خزائن جلد 18 پیج آپ کے سامنے ہے. میں نے اس کو بلو جو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں مرزا صاحب نے ٹھیک لکھا ہے. کہتے ہیں ولم یزل حاضح الجنود، ہمیشہ رہیں گے یہ لشکر، و تلک الجنود، اور یہاں بھی تا تلکا جو ہے وہ ضمیر ٹھیک لوٹائی ہے، یعنی اشارہ ٹھیک کیا ہے. یتحاربانی، یہ بیسیکلی باب تفاعل ہے، اور یہاں پر انہوں نے مذکر
کا صیغہ استعمال کیا ہے جبکہ مؤنث کی ضمیر لوٹنی چاہیے، کیونکہ پیچھے جنود جو ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ یہاں پر انہوں نے جو پیچھے جنود ہے وہ جمع ہے، اور ضمیر جو لوٹا رہے ہیں وہ تسنیہ کی ہے، ڈوئل کی ہے. یہ دوسرا ایرر ہے اس کے اندر، حالانکہ پیچھے اس کو مونس کے ساتھ مخاطب کر چکے ہیں. دیکھیں، جمع کے لیے نا دو طریقے عرب استعمال کرتے ہیں. یہ ایک اضافی چیز آپ سمجھ لیں. تو جو لوگ علم النحو اور علم الصرف کو سمجھتے ہیں، بالخصوص علم النحو، وہ اس چیز کی تصدیق کر دیں گے. جمع کی بحث کے اندر آپ پڑھیں تو جمع کے لیے عرب جو ہیں وہ مونس کی ضمیر بھی لوٹا دیا کرتے. ہاں جی، تانیث کی ضمیر، جس کو مونس کا فیمنن کا صیغہ کہتے ہیں، وہ بھی لوٹا دیا کرتے تھے، کیونکہ جمع جو ہے وہ مؤنث کے حکم میں آتا ہے بعض اوقات، اور جمع جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں بھی آتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہو گیا جی. تو کہتے ہیں جی تلکل جنود یتحاربانی، یہ جنود جو ہیں یہ باہم لڑتے ہیں، باہم لڑتے ہیں. یہاں تتحاربون ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ یہ تتحارب کا تا کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے تھا، کہ مونس کا صیغہ ہونا چاہیے تھا تا کے ساتھ، تاکہ جو جس جنود کی طرف لوٹ رہی ہے اس کی طرف مونس کی ضمیر لوٹائی جائے. تو یہ ایک نحو کا صرف کا ایرر ہے کہ صیغہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا. دوسرا نحو کا اگر آپ بھی غلطی کہہ سکتے ہیں، علم النحو کی بھی ایک غلطی اس کو مانا جا سکتا ہے کہ جو ضمیر لوٹائی گئی، جو جمع ہے اس کی طرف جو ہے وہ ضمیر، جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈوئل کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد جی تیسری غلطی کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی اعجاز مسیح کے اندر سے ہے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 47، آخری دو الفاظ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، ایو معجزتن. ایو جو ہے ایک ہوتا ہے ای وہ ہوتا ہے تفسیر کا اور بیان کا، یعنی کہتے ہیں کالا فلال، فلاں نے کہا، ای یہ کہا، وہ تفسیر کا اور تبیین کا ہوتا ہے. یہ ای جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ نکرہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات معرفہ بھی ہوتا ہے، مگر یہاں اس چیز سے بحث نہیں. بحث اس چیز سے ہے کہ مرزا صاحب نے ایو بولنے کے بعد جو معجزتن استعمال کیا وہ مؤنث ہے، اور ایو جو ہے اس کو مذکر استعمال کیا. یہ ہونا چاہیے تھا ایتو معجزتن، اور کوئی بھی معجزہ ایتو ہونا چاہیے تھا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتوہ النفس المطمئنہ. اب نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، تو یہاں ایو کہا تو وہ تا استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایو ہے اس کے ساتھ بھی تا آنا چاہیے تھا تاکہ یہ مضاف ہوتا مؤنث کی جانب. ٹھیک ہے. وَأَيَّتُ مُعْجِزَةٍ أَعْظَمُ مِنْ إِعْجَازٍ قَدْ وَقَعَ دَلَّ الْقُرْآنِ. اس طریقے سے عبارت بننی تھی، مگر مرزا صاحب نے اس میں غلطی کی ہے کہ تانیث نہیں ڈالی، چاہے تانیث کو بھول گئے. یہ جی علم النحو کی بہت بڑا بلنڈر ایک مارا ہے، اور اس کا جواب دینے کی بھی ایک قادیانی نے کوشش کی ہے. اس کا اگر کسی نے جواب دیا تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ، مگر ابھی آپ اتنا دیکھ لیں. آپ کے سامنے حوالہ جی، عبارت ہے ورتدو من الاسلام. اچھا جی، ایک منٹ میں یہ عبارت، تو یہ خطبہ الہامیہ کی عبارت ہے، یعنی یہ خطبہ ہے جو کہ الہامیہ، اور یہ بھی چیلنج ہے کہ اس جیسا خطبہ کو پیش کر دو. اسی طریقے سے قصیدے کی بھی کچھ غلطیاں ان کو ہم آنے والے وقت کے اندر بیان کریں گے. کہتے ہیں جی ورتدو من الاسلام، اور وہ لوگ پھر گئے اسلام سے. نیچے ترجمہ ہے از اسلام برگشتند، یعنی وہ اسلام سے پھر گئے. یہ جو باب ارتداد ہے نا، ارتدہ یرتدو ارتداد، یہ من کے صلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، یہ استعمال ہوتا ہے ان کے صلے کے ساتھ. عین نون، حروف جر استعمال ہوتا ہے، من نہیں ہوتا، ان ہوتا ہے، عین نون. مرزا صاحب نے یہاں من استعمال کیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، جو کہ علم النحو کے اعتبار سے غلط تھا. یہاں پر ان ہونا چاہیے تھا. صلہ کیسے کہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے آسان لفظوں کے دستیاب ہے. جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے نا، ہیلپنگ ورب، اس کو عام طور پر ہم صلہ کہتے ہیں. یعنی وہ فعل جو فعل عام طور پر لازم ہو اور اس کو متعدی بنانے کے لیے حرف جر کے صلے کو استعمال کیا جائے، علم النحو کے اندر اس کو صلہ کہتے ہیں. جو بندے عربک کی ڈکشنری کو سمجھتے ہیں، عربک کی ڈکشنری کو سمجھتے ہیں، وہ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ صلہ فعل کا صلہ کیا ہوتا ہے. جب آپ کسی فعل کو لغت کے اندر چیک کرتے ہیں نا،
اگر وہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے. عربک ڈکشنری اور انگلش ڈکشنری کے دیکھنے میں فرق ہے. انگلش ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ورڈ ہے مثال کے طور پر یوٹیوب یا اسلام یا کرسچینٹی یا پریزیڈنٹ، تو آپ نے اگر انگلش گرامر کے ڈکشنری کے اندر چیک کرنا ہے، آکسفورڈ کی یا ویبسٹر کے اندر یا مریم کے اندر جو ڈکشنری ہے، تو پریزیڈنٹ کو آپ چیک کریں گے، انگلش کے پہلے جو اس ورڈ کے 3 حرف ہوتے ہیں PRE، اس سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو انگلش ڈکشنری کے اندر پریزیڈنٹ ورڈ مل جائے گا. عربک ڈکشنری ایسے نہیں ہوتی. عربک ڈکشنری کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں، فا، عین اور لام کے اصول پر اترتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف اصلی. تو ارتد یرتدو، ارتداد جو ہے یہ را اور 2 دالیں، ردد، را اور 2 دالیں، رد یردو کے وزن کے اوپر اگر ڈکشنری کے اندر کھولا جائے تو باب ارتداد ان کے سلے کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے، سوری من کے سلے کے ساتھ آتا نہیں ہے، ان کے سلے کے ساتھ آتا ہے. تو یہ ایک عربک گرامر کا ایرر ہے. مختصر کرتا ہوں، دوسرا لے لیں. یہ بھی روحانی خزائن جلد 16 جس طریقے سے یہ ہے، اسی طریقے سے آگے انہوں نے خطبہ الحامیہ کے اندر یہ بلنڈر مارا. وہ کہتے ہیں وَتَنزِلُ السَّکِینَةُ فِی قُلُوبِہِم، اور اترتی ہے سکینت، سکون، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. اب یہاں فی کہا ہے، یہ فی کا صلہ جیسے میں نے آپ کو صلہ پہلے تفصیل سے سمجھا دیا، یہاں بھی یہ صلہ غلط ہے، ہونا چاہیے الا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے فارسی کا ترجمہ نیچے ہائی لائٹ کیا اس میں بر لکھا ہوا ہے، در نہیں لکھا ہوا. فارسی میں در اور بر کا فرق سمجھے. فارسی میں در کہتے ہیں فی کو اور بر کہتے ہیں الا کو. تو نیچے لکھا ہوا ہے وہ سکنیت بر قلوب ایشا نازل میں شود، کہ سکینت جو ہے ان کے دلوں پر نازل ہوتی ہے، میں نہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے وَتَنزِلُ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِہِم، یہ بھی غلط ہے، الا ہونا چاہیے، فی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی اگر کوئی جواب دینا چاہے گا تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ بڑا بلنڈر قسم کا بلنڈر مارا. چلو وہ تو تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا، یہ تو جو بیسک عربک جن لوگوں کو پتہ ہے یہ اس بلنڈر سے واقف ہوں گے. اچھا، یہ جی روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی صفحہ 108، پیچھے جو میں نے گرین میں لکھا ہوا ہے یہ ایک اور بلنڈر ہے. وہ کہتے ہیں انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. یہ مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ جی تمہاری حالت بھی یہ ہے کہ تم کن فیکون کر کے معاملات کر سکتے ہو. برغرض ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کیا خدائی صفات جو ہیں ان کا کلیم کیا. عبارت آپ کے سامنے ہے انا امتنا اربعۃ عشر دوابن، کہ بے شک ہم نے مارے 14 چوپاہے. نیچے لکھا ہوا ہے ہم نے 14 چار پایوں کو ہلاک کر دیا. یہ مرزا صاحب کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے. اچھا، مرزا صاحب نے لکھا. اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ عربک جو گنتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے 10 کے بعد، یعنی واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ. 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے. مگر جیسے 10 سے اوپر جاتی ہے وہ مرکب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ 11 11، 12 12، 13 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، تو وہ مرکب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جملہ استعمال ہوا ہے 14 یعنی 14 کی گنتی، عدد استعمال ہوا ہے. اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے، پہلی سمجھنے کی غلطی یہ ہے کہ جب گنتی جمع میں چلی جاتی ہے، یعنی 3 سے اوپر چلی جاتی ہے، 3 اور 3 سے اوپر چلی جاتی ہے، تو جو اس کا معدود ہوگا جس کی گنتی کی جا رہی ہے وہ مفرد آئے گا. یہاں کن کی گنتی کی جا رہی ہے؟ 4 پایوں کی، جانوروں کی. تو مرزا صاحب نے اس کی جمع لکھ دیا دواب بن. یہاں آنا چاہیے تھا داب، اس کا مفرد آنا چاہیے تھا، تو مرزا صاحب نے جمع لکھ دیا. یعنی پیچھے گنتی میں 14 آ گیا اور آگے جو ہے جمع لکھ دیا. یہ عربک ایرر ہے، غلطی ہے، لنگوسٹک غلطی ہے. یہاں پر سنگولر آنا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2، مرزا صاحب نے جو گنتی لکھی ہے وہ بھی غلط لکھی ہے. یاد رکھیں کہ جب معدود جو ہے یعنی جس کی گنتی کی جا رہی ہے وہ مؤنث ہو، یعنی اس کا مفرد جو ہے وہ مؤنث ہو، تو جو مرکب ہوگا گنتی کا اس کو مذکر رکھا جائے گا پہلے سے کو. یعنی یہ ہونا چاہیے تھا انا امتنا اربع عشرۃ دابتن، دابتن ہونا چاہیے تھا، سوری. انا امتنا بے شک ہم نے مارا، اربع عشرۃ دابتن 14 چوپایوں کو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ
اس طریقے سے یہ دو غلطیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیں. قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے سورۃ توبہ کی آیت 36. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ان عدت الشہور عند اللہ. شہور شہروں، شہور شہر کی جمع ہے. شہر کہتے ہیں عربی میں منتھ کو، مہینے کو، ایک ماہ کو شہر کہتے ہیں. اس کی جمع ہوتی ہے شہور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ کہ مہینوں کی جو گنتی ہے، عدد ہے اللہ کے ہاں، اثنا عشرہ شہرن، وہ 12 مہینے ہے. اب یہاں دیکھیں اثنا عشرہ آیا ہے تو آگے شہور نہیں آیا جمع، شہرن آیا ہے واحد مفرد، اور پیچھے شہور آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عدد جمع میں چلے جائیں، یعنی جو حرف عدد ہیں گنتی جمع میں چلی جائے، تو جو معدود ہوتا ہے جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو آبجیکٹ ہوتا ہے جس کی گنتی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے مفرد رکھنا ہے، جمع نہیں کرنا. تو یہ شہرن کا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حروم. اب یہاں دیکھیں حروم جو ہے یہ جمع ہے اور مؤنث ہے، تو پیچھے دیکھیں جو ہے اربعۃ آ گیا ہے، اس کی اربعۃ حروم جو ہے نا اس کے وزن پر آ گیا، تانیث کے ساتھ آ گیا ہے، تائے تانیث کے ساتھ. تو یہ میری گزارشات تھی اس حوالے سے. اس پر دوست آپ جو ہیں وہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو میں لنک دوبارہ دے دیتا ہوں. یہ میری آج کی گزارشات تھیں کہ جس بندے کو سلطان القلم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اگر ان کے الہامات کو ہی دیکھا جائے، اگر ان کی تصانیف کو عربی میں دیکھا جائے، ابھی تو میں نے صرف عربی، آگے میں فارسی اور اردو کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کروں گا. کوشش کریں گے کہ ان کے جو مختلف ایپیسوڈز ہیں ان پر ہم لے کر چلیں. تو کیا وہ اس اصول پر پورا اترتے تھے کہ ان کو سلطان القلم کہا جائے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی یہ صرف ایک دعویٰ تھا، مجرد دعویٰ، کہ جب ان کی تصانیف کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بلنڈرز نکلتے ہیں. کچھ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مرزا صاحب کی جو فارسی ہے اسی طریقے سے پھر کچھ ایپیسوڈز کریں گے ہم آگے جا کر. اس حوالے سے دوست اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل نمبر جیسا کہ میں نے پہلے دیا تھا. کسی ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں ٹیکسٹ کریں، آڈیو کریں، کالز وغیرہ سے پرہیز کریں میرے دوست، میرے پیارے بھائی. بڑی مشکل ہوتی ہے اس حوالے سے، تو آپ پر ٹیکسٹ میسج یا آڈیو میسج کر دیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا ایک چیز، دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ آپ کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کسی موضوع کے اوپر بات کریں، تو آپ وہ بھی ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں. لیں دوستو، انشاءاللہ اسی چیز کے ساتھ آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنے قریبی دوستوں ساتھیوں کا خیال رکھیں یار، خوش رہیں. اور کوئی غلطی کوتاہی ہمارے سے اس موضوع کے حوالے سے ہوئی ہو تو میں پیشگی معذرت پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، میری اصلاح ضرور کیجیے گا. آپ دوستوں کے پاس میرا نمبر ہے، اسکرین پر دکھا دیا گیا ہے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی، کوئی اصلاح کرنا چاہیں تب بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.